बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी शहबाज और आप देख रहे हैं STN न्यूज़ रेमियर खान। आज हम बात करेंगे हल्का NA 172 और हल्का PP 262 और 263 के बारे में। उसके बारे में सियासी तजिया के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में रेमियर खान के सीनियर सहाफ़ी तजिया नगार GM हैदर सिद्धू साहब और उनके साथ हैं शेख जहांगीर साहब। शेख जहांगीर साहब, आप ये बताएं कि ये हल्का 172 इसमें चौधरी जावेद इकबाल वड़ाई साहब के मद्दे मुकाबल मियाँ इम्तियाज़ साहब थे। मियाँ इम्तियाज़ साहब की पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो इजहार कर रहे थे कि मेरे साथ शहरियों ने बहुत बड़ी ज़्यादती की है, मेरे हल्का की आवाम ने बहुत बड़ी ज़्यादती की है कि मुझे वोट नहीं दिए, मैंने बड़ी खिदमत की है। क्या लगता है आपको कि उनको हल्का की आवाम ने वोट क्यों नहीं दिए, जबकि उनके साथ पूरे हल्का में ख़ास तौर पे शहर का जो हल्का है उसमें जितने भी काउंसलर मुंतखब काउंसलर थे वो सारे उनके साथ थे, उसके बावजूद वो लूज़ कर गए हैं? उसकी क्या रीज़न है? बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, आपको मेरी तरफ से भी मुबारकबाद कि आपने हमें मौका दिया और हम ये एज़ाज़ है हमारे लिए रेमियर खान का कि एक STN के नाम से चैनल आपने स्टार्ट किया है और आज हम आपके सामने इस तजियाती प्रोग्राम में बैठे हैं। आपकी GM साहब ने जैसे बात की है या आपने जिस तरह अपने बयानी में बताया है, मेरी जो एज ए जर्नलिस्ट सोच है वो थोड़ी मुख्तलिफ है। इस बात पे मैं एग्री नहीं करता। उसमें मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि इन्होंने अपनी कैंपेन के दौरान सबसे पहले उस वक्त अपनी कैंपेन को ख़ुद नुकसान पहुँचाया जिस वक्त इन्होंने अपने एक विंग के ख़िलाफ़ अपनी सियासी मुहिम का आगाज़ किया, अपने भाई को टिकट दिलाने के लिए। वो इस तरह ओपन किया, उन्होंने तमाम कौंसलर इकट्ठे होके उन्होंने उमर जाफ़र के ख़िलाफ़ एक कैंपेन का आगाज़ किया कि उनका टिकट कैंसिल किया जाए और उसके बाद उन्होंने एक जलसा और एहतजाज की मुहिम शुरू की। मैं समझता हूँ पहला जो कुल्हाड़ी अपने पाँव पे मारी मियाँ साहब ने ये थी। इस शिकस्त की वजूहत और हैं, बेशुमार हो सकती हैं। स्टार्टिंग मेरे ख्याल में उन्होंने ये किया। फिर आप ये देखें कि वो कौंसलर जिन्होंने उनके साथ एहतजाज किया इनके उमर जाफ़र के लिए, वो एक कौंसलर भी अपने हल्के का एक पोलिंग भी नहीं जीत सका। क्यों? मैं समझता हूँ अब जिस वक्त आवाम ने ये देखा कि ये अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे हैं, अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे हैं, तो ये अपने काज से मुखलस ही नहीं है। इनके वोट को पहला नुकसान वहाँ पड़ा। उसके बाद जो है PTI के जो हुकूमत से मामला थे, PTI के साथ जो लोग समझते, आम न्यूट्रल जो वोटर था वो समझता था कि ये ज़्यादती हो रही है, तो उन्होंने उस हमदर्दी का वोट भी उसको खाते में गया जावेद वड़ाई साहब के। मगर मियाँ इम्तियाज़ साहब, मैं समझता हूँ कि उन्होंने काम बेशक इस हल्के में किए हैं, मगर उन्होंने उनका जो सियासी एक अंदाज़ था या जिस तरह उन्होंने अपनी सियासत के कैंपेन का आगाज़ किया, तो उसमें एक वोट बड़ा छोटे की वोट की डिस्कस बहुत हुआ हल्के में कि आम तौर पे ये पैगामात पहुँचाए गए मुख्तलिफ़ जगहों पर कि जी आपने जो है कौमी असम्बली का वोट इनको देना है, सूबाई का इनको देना है, यानी इस तरह की जो चीज़ें थीं वो इनके लिए नुकसान का बायस बनी। दूसरी बात ये थी कि जिस वक्त मियाँ इम्तियाज़ साहब ने अपनी फुली कैंपेन को जारी की, तो मगर वो जो उनकी ग्रीवियंस थी दोनों विंग्स के दरमियान, वो आखिरी दम तक नहीं निकल सकी। वो कायम रहा। वही जो आपस में उनके जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो आखिरी दिन तक कायम रही। उसका नतीजा ये हुआ कि खुद भी हार गए और उनका दोनों विंग भी हार गए। मैं ये समझता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है, इसके आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, मेरी ज़ाती राय ये है। अच्छा GM साहब, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि सूबा पंजाब में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन गई है और मरकज़ में भी शहबाज शरीफ साहब एज ए वज़ीर आज़म बन गए हैं। ज़ाहिर है उनके सामने अपोजिशन बहुत मजबूत अपोजिशन का रोल अदा करेगी। तो क्या लगता है आपको कि ये हुकूमत चल पाएगी? और दूसरी बात ये कि रेमियर खान में ये पूरा विंग जो है 172, 263, 262, क्या इनको आने वाले कल में को फंड मिलेंगे रेमियर खान में तरक्याती कामों के हवाले से? शहबाज साहब, पहले आपने बात की कि हुकूमत चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। हम रेमियर खान बैठ में ये बात करते हैं तो लोग समझते हो गए पर ये कितने बड़े तजियाकार हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम आवाम हैं और बतौर जर्नलिस्ट भी लोग कहते हैं ना कि हम आवाम की आँख और कान होते हैं। तो मैं समझ बाहर जाके हम लोगों को सुनते हैं और देखते हैं। अब बच्चे को पता है
کہ کیا ہونے جا رہا ہے, کیا ہوا تھا اور کیا اب ہوگا. یہ سب بچوں کو پتہ, ہر بندہ اب بیوقوف نہیں رہا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تو روایتی اسی انداز سے انہوں نے سیاست کرنی ہے جس انداز سے پہلے کی تھی, یعنی کہ ظاہر سی بات جتنی پارٹیاں مل جاتی ہیں, ہر پارٹی کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور وہ اپنے مفاد لیتے ہیں, ہم تو آپس میں بندر باڑ کرتے ہیں اور اسی وہ پرانی ایک لسٹ اٹھاتے ہیں, اسی حوالے سے وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں, تو کبھی بھی نہیں چل سکتی. مثال کے طور پہ ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحب نے جو پہلی تقریر کی ہے اس میں سمجھ لو بہت ساری اچھی باتیں بھی ہیں, بہت ساری اچھی باتیں. مجھے ذاتی طور پر خوشی ہوئی کہ اللہ کرے یہ اس میں کوئی عمل درآمد ہو جائے. لیکن جیسے انہوں نے اعلان کیا بھی اب گھر گھر جا کے ہم نے وہ راشن کے تھیلے دینے ہیں جو غریب لوگ ہیں, رمضان کے جو تھیلے دینے ہیں, اس پہ انہوں نے اپنا کوئی پیکج لکھا ہوا تھا. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو تھیلے ہیں وہ کتنے گھروں میں جائیں گے؟ اگر وہ زیادہ گھروں میں بھی چلے جاتے ہیں, مثال کے طور پہ میں ایک سفید پوش بندہ ہوں, بہت سے لوگ سفید پوش ہیں, ان کو بھی ضرورت ہے کہ ان کو سستی چیزیں ملیں. میں بھی افورڈ نہیں کر سکتا اس وقت کی مہنگائی جو ہے, لیکن میں جا کے وہ سستا تھیلا تو نہیں لے سکتا. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ سستا تھیلا میرے گھر بھیجو. یہ ناکام ترین پالیسی ہے, میں سمجھتا ہوں. یہ ہونا یہ چاہیے کہ اعلان ہوتا اس پوری ایک مہینے میں, اس ایک مہینے میں جتنی ہماری خرد و نوش کی اشیاء ہیں وہ ہاف قیمت پہ ہوتی, اس پہ کنٹرول ہو جاتا. تو میں سمجھتا تھا کہ یار یہ کوئی نئی پالیسی ہے. وہی پرانی پالیسی ہے کہ ہم آٹا دیں گے سستا, ہم آپ کو راشن دے دیں گے, ہم آپ کو بھیک دے دیں گے. مطلب اس طریقے سے ملک کو چلانا, یہ خودداری پہ حملہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی ہمارے خودداری پہ حملہ ہے کہ ہم نہ تو وہ آٹا لے سکتے ہیں, نہ لائن میں لگ سکتے ہیں. شناختی کارڈ پہ ہم نے آٹا لینا ہے, ہمارا ہی آٹا, ہمارے ہی ٹیکس اٹھا کے ہمیں وہ بھیک کے طور پہ دیتے ہیں. یہ پالیسی میں سمجھتا ہوں چینج ہونی چاہیے. اور جیسا آپ نے کہا کہ یہ چل سکے گی نہیں چل سکے گی, میری اپنی دعا ہے, میری اپنی خواہش ہے کہ اللہ کریے چل جائے اور اچھی چلے. لیکن جس طریقے سے آپ نے دیکھا بھی الیکشن ہو رہے ہیں, یہ الیکشن کے بعد جو نتائج جس طریقے سے آئے ہیں, یہ سب بچے بھی اس کو جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, ایک صحافی جانتا ہے, جو جیتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. یعنی کہ سب سے اہم بات ہے جو جیت کے وہاں پہ وہ بھی جانتے ہیں کس طریقے جیت سے ہیں. یعنی اس طریقے سے اگر ہماری سیاست چلے گی, اگر اس طریقے سے ہمارے جو انتخابی عمل ہے اس طریقے سے چلے گا, اس طریقے اقتدار میں لوگ آئیں گے, تو آنے والا وقت کیسے صحیح ہوگا. ہونا یہ چاہیے جو جیتا تھا اسے اقتدار دے دیتے, اس کا پتہ چل جاتا بھی ایسا 5 سال میں اس نے کیا کرنا ہے. اور عوام کو اتنا شعور ہونا چاہیے جو کام کرے اس کو ووٹ دے. اس نظریہ سے نکلے باہر کہ میں پیپ لیا, میرا باپ پیپ لیا, میرا دادا پیپ لیا, میں لونیا, فلاں لونیا, میں جنونی میں. یہ کوئی بات نہیں ہے. میں اگر اس دفعہ میں نے اگر مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا ہے, اگر مسلم لیگ نون اگلی دفعہ نہیں کام صحیح کرے گی تو میں بالکل نہیں دوں گا. میں یہ جمہوریت ہے, میری سوچ یہ ہونی چاہیے عوام کی. عوام کو اس نظریات کے چکر میں پھنسا کے جو سیاست استعمال کرتے ہیں, اور وہی پرانے چہرے ہیں جو کہ آگے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ فنڈ ملیں گے یہ ملیں گے, میں تو سمجھتا ہوں فنڈ ملنے چاہیے ان کو, لیکن ہمارا جو سیاسی یہاں پہ ایک طریقہ کار ہے اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ ان کو فنڈ ملیں گے. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ یہ پہلے بھی یہ 16 ماہ کی حکومت رہی ہے پی ڈی ایم کی, اگر نیکسٹ بھی ابھی وہی ان کا ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہو گئی, مسلم لیگ نون ہو گئی اور ادر جماعتیں مل کے جب یہ ایسے حکومت انہوں نے بنائی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ان کی کھینچاتانی رہے گی یا یہ حکومت پراپر کر پائیں گے؟ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, حالات لگ ایسے ہی رہے ہیں کیونکہ جس طرح سٹرانگ پوزیشن پنجاب میں اور مرکز میں سامنے آئی ہے, اور جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ آج پی ایم کے جو ووٹنگ کے دوران جو ہلڑ بازی ہوئی ہے قومی اسمبلی میں, انہوں نے نظام کو ڈٹ کر کے رکھ دیا ہے, اور اسی طرح پنجاب اسمبلی میں ہوا, اسی طرح کے پی کے میں ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ یہ, اور عوام کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا حوصلہ رکھیں, اور یہ جو حکومت آئی ہے اس کو تھوڑا موقع دیں کام کرنے کا. کیونکہ یہ اس وقت جو حکومت نے آنے سے قبل نگران حکومت نے جاتے ہوئے اور موجودہ حکومت سیٹ اپ سے پہلے جو انہوں نے بجلی کے ریٹ بڑھائے ہیں, جو انہوں نے گیس کے ریٹ بڑھائے ہیں, اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوا ہے اس قوم کے ساتھ کہ انہوں نے جو 6-7 ہزار کا جو اپنا اس کا ڈیمانڈ نوٹ تھا میپکو کا, وہ 24 ہزار کا کر دیا گھریلو. تو اس طرح گیس کو بڑھایا ہے. اگر یہ ڈیلیور نہیں کریں گے تو میرے خیال میں پہلے ہی حالات جو ہے معاشی ملک کے خراب ہیں, اور جو ہمارا نظام ہے وہ تقریباً ڈیڈ ہو چکا ہے تقریباً. اور ابھی آپ اگر دیکھیں کہ ملک میں جو کرائم کی ریشو ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے صرف اس مہنگائی اور غربت اور اس کی معاشی حالات خراب ہونے کی وجہ سے. اب آپ یہ دیکھیں کہ M5 کے اوپر رات کو ٹریفک نہیں چل رہی. کیوں؟ کہ اس یہ وہ کرائم ہے اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ اس پہ ٹریفک چلنے نہیں دے رہے, ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, لوگوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں. حکومت کو چاہیے, خاص طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے چارج سنبھالا ہے, میں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ
اب لاہور میں بیٹھ کے سب سے پہلے آپ جو جنوبی پنجاب کے حالات ہیں یا جہاں پہ جو کرائم کا ریشو ہے وہ دیکھیں، آپ جہاں پہ جو معاشی لوگوں کے حالات خراب ہیں، بے روزگاری ہے، آپ فوکس کریں اپنی 2-3 چیزوں کو تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ اگر آپ نے وہی چل چلاؤ والا کام کرنا ہے جس طرح پہلے ہوتا رہا ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ حکومت زیادہ دیر چل سکے، میرا ذاتی خیال ہے۔ اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ صوبے میں اور مرکز میں پاکستان مسلم لیگ نون حکومت بنانے میں تو کامیاب ہو گئی، تو کیا لگتا ہے یہ آنے والا وقت جو ان کا کھویا ہوا مورال ہے وہ بحال کر پائیں گے؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا ہے، اب میں آپ کو یہی دوبارہ کہوں گا کہ مورال ان کا دیکھیں، جو اس وقت معاشی حالات ہیں ملک کے یا صوبے کے، اگر انہوں نے اس کے اندر انقلابی تبدیلیاں نہ لائے، اگر انہوں نے اپنے منشور کو تبدیل نہ کیا، عوام کو ڈیلیور نہ کیا، ابھی تو یہ دیکھیں کہ ابھی جو نئے ووٹر جو نوجوان ووٹ کاسٹ ہوئے تھے وہ بڑی تعداد میں میرے سامنے باہر نکلا ہے، بہت تعداد میں خواتین ووٹر کی بہت بڑی تعداد باہر نکلی ہے جنہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ٹیمپو اس طرح کا بنا ہے۔ اگر انہوں نے ڈیلیور نہ کیا، انہوں نے کچھ عوام کو نہ دیا، کیونکہ ان کو اپنی ترجیحات تبدیل کرنی پڑیں گی۔ ان کو یہ نہیں کرنا پڑے گا کہ آپ یہ پی ٹی آئی کا ہے، یہ نون کا ہے، جو پی پی کا ہے، ان کو برابر فنڈ دینے پڑیں گے، کیونکہ کام عوام کے ہونے ہیں، ترقیاتی کام عوام کے ہونے ہیں، پی ٹی آئی کے نہیں ہونے۔ اس لیے ان کو برابر فنڈ دینے پڑیں گے، اور ان کو اپنی جو پالیسیز ہیں وہ عوام کو گراس روٹ تک فائدہ دینے کے لیے ایسی پالیسیاں لانی پڑیں گی اگر انہوں نے حکومت کرنی ہے۔ ادروائز حالات پہلے خراب ہیں، اسمبلی چل نہیں رہی، کوئی نظام، کوئی قانون پاس نہیں ہوگا، کوئی قانون سازی نہیں ہو سکے گی، تو اس لیے ان کو یہ فوری طور پہ میرے سے خیال میں اپنے منشور کے اندر ایسی تبدیلی لانی ہوں گی جس میں گراس روٹ تک عوام کو فائدہ پہنچے۔ جی ایم صاحب 172 ظاہر ہے ہمارے حلقے میں بہت برادری پائی جاتی ہے، کیا لگتا ہے کہ اس دفعہ چودھری جوید وڈائی صاحب کو برادری کی سپورٹ بھرپور حاصل تھی، میاں امتیاز صاحب کے ساتھ برادری کھڑی نہیں تھی، یا اوورال پاکستان تحریک انصاف کا ایک نعرہ چلا تھا یا ان کا جو منشور چل رہا تھا وہ کامیاب ہوا ہے؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اس حوالے سے بھی یہ مختلف قسم کا الیکشن تھا، اس میں برادری بودری کی کوئی بات نہیں چلی۔ اگر اس کے برادری نے ووٹ دیا تو وہ پہلے موٹیویٹر تھے اس حوالے سے، بہت سے لوگوں نے نہیں بھی دیا ہوگا، ظفر وڈائی صاحب الیکشن لڑ رہے تھے، کچھ برادری نے ان کو بھی ووٹ دیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سب مختلف قسم کا الیکشن تھا۔ اس میں وہ لوگ جو بچے گھر میں بیٹھے تھے جو برادریوں کو جانتے ہی نہیں ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ جوید وڈائی صاحب کو نہ جانتے ہوں، انہوں نے خود نشان ڈھونڈا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس دفعہ جو پاکستان تحریک انصاف تھی اس میں بہت ساری قدغنیں لگی ہوئی تھی، اس کے باوجود اس نے اپنے ووٹر تک اپنا پیغام پہنچانے میں وہ سب سے آگے رہی ہے۔ تو ایپ کے ذریعے ہم کو ہر بندے کو پتہ چل رہا تھا کہ کس حلقے میں کون سا عمران خان کا ہمارے یافتہ امیدوار، اس کو نشان کیا ہے، اور لوگوں نے دیکھا اور جا کے اس نشان پہ مور لگائی، جبکہ لوگوں کو نشان اس دفعہ نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو پاپولر نشان ہے بلہ وہ نہیں تھا، لیکن جوتے کے نشان پہ جا کے لوگوں نے ڈھونڈ کے بھی وہاں پہ اس کو لگایا۔ ابھی کل میں بات سن رہا تھا کہ ایک حلقے میں، پنڈی ایک حلقے میں 2 نشان تھے، ایک ریڈیو کا، ایک وہ ٹرانسمیٹر شاید ہوتا ہے، دونوں نشان ملتے جلتے تھے، صرف ایک کا انٹینا جو ہے وہ تھوڑا باہر نکلا ہوا تھا، دونوں نشان ملتے جلتے تھے۔ اور وہ وہاں پہ جو مخالف جو امیدوار تھے جو ہرے ہیں وہاں سے، وہ کہتے ہیں کہ حیرانگی والی بات یہ ہے کہ لوگوں نے جا کے وہاں سے نشان کو ڈھونڈا ہے، نشان کو ڈھونڈ کے 2 نشان ایک جیسے تھے، لیکن جا کے اس کو ڈھونڈ کے انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا۔ اس وجہ سے دوسری بات میں کرنا چاہوں گا، پروگرام کیونکہ لمبا ہو رہا ہے، کہ اب جو آپ نے پہلے شیخ صاحب سے بات کی اور بڑی اچھی شیخ صاحب نے بات کی ہے کہ ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے اور ڈیلیور کرنا پڑے گا۔ اس دفعہ کیونکہ رمضان المبارک آ رہا ہے چند دنوں کے بعد، اگر تو رمضان المبارک میں آج آپ ریٹ چیک کر لیں اشیاء خورد و نوش کے سارے، اگر تو رمضان المبارک میں ریٹ یہی رہے تو ہم سمجھیں گے بھی انہوں نے تھوڑا سا کنٹرول کر لیا۔ اگر روڈ بڑھ گئے تو ہم سمجھیں کہ مافیا ان کے کنٹرول میں نہیں آنے والا اور آئندہ بھی نہیں آئے گا، اور اگر وہ ریٹ کم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں اور کچھ نہ کوئی حاجت ڈال لیں گے۔ یہ ایک تجربہ ہو جائے گا صرف 8 دن کے بعد ہی پتہ چل جائے گا بھی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ جی میں دونوں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کے ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے پاس تشریف لائے۔ جیسا کہ دونوں مہمانوں نے آج یہ بتایا، اور یہ پسی ہوئی عوام کے لیے، عوام کے جو حالات ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، صاف پانی نایاب ہو چکا ہے، اگر یہی پوزیشن رہی، یہی صورتحال رہی تو وہ وقت دور نہیں یا جب یہ پاکستان اللہ نہ کرے خانہ جنگی کی طرف چل پڑے گا، ایک دوسرے سے چھیننا شروع کر دیں گے،
اس لیے صوبہ ہو یا پاکستان ہو، چاروں صوبے ہوں، ہماری حکومت کو چاہیے، حکمرانوں کو چاہیے کہ عوام کو کچھ ڈیلیور کریں تاکہ یہ عوام آنے والا کل، آنے والا وقت اپنا خوشحالی سے گزار سکے۔ شکریہ۔